बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इंतखाबात के इनेकाद के ख़िलाफ़ एक अहमकाना साजिश कुछ वकला लीडरों ने की है और जिसके आगाज़ ही में उसका अंजाम नज़र आ रहा है। और फिर इन्होंने एक तहरीक चलाने की धमकी भी दी है और ये धमकी भी हवा में रह जाएगी। इसकी मैं पूरी तफसील बताऊँगा। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून की कितनी सीटें होंगी इंतखाबात में, जो तादाद है मुतवक्को तादाद, उसमें 15 सीटों की कमी आई है 2 महीने पहले के रियासती सर्वे या रियासती रिपोर्टों के मुताबिक। जो गिनती मुस्लिम लीग की सीटों की तखमीना लगाया गया था उसमें 15 की कमी आई है। ये मुस्लिम लीग के लिए बासी तशवीश है और इसकी वजह क्या हो सकती है। और फिर तीसरा ये कि इमरान खान ने कहा था कि मैं शेख मुजीबुर रहमान बन जाऊंगा, तो अब पूरी इनकी जो सोशल मीडिया टीम है जिनको बाकायदा पिछले दौर में लॉन्च किया गया था, वो इसी टोन को लेकर आगे बढ़ रही है। और अब इन्होंने एक धमकी दी है मलफूफ अंदाज में, लेकिन वो मतलब साफ वाज़ेह है कि अगर इमरान खान को इलेक्शन ना जितवाया, फ़ौज ने अगर इमरान खान को इलेक्शन ना जितवाया तो पठान पाकिस्तान से अलग हो जाएंगे। ये अफवाह है, लेकिन ये धमकी देने वालों का नोटिस भी लिया जाना चाहिए। ये हमारे 3 अहम मौज़ूआत हैं। अगर वक्त बचा तो फिर इसका भी किस्सा बयान करूँगा कि मुल्ला हैबतुल्लाह किस तरह जनरल आसिम मुनीर के पाँव में आ गिरा है। तो सारे फहरिस्त, कल पाकिस्तान बार कौंसिल ने सुप्रीम कोर्ट बार से रब्ता किया और पख्तो-पज़ की, जिसके बाद दोनों एसोसिएशनों ने या दोनों अंजुमनों ने एक मिलता जुलता बयान बारी बारी जारी किया, जिसमें यह कहा गया कि इलेक्शन कमिश्नर इंतखाबात नहीं करा सकते मुनसिफाना अंदाज में, इसलिए वो इस्तीफ़ा दे दें वरना हम तहरीक चलाएंगे। अच्छा, ये असल में कुछ वकला रहनुमाओं ने इल्ज़ाम लगाया कि हल्का बंदियाँ दुरुस्त नहीं की गई हैं जेहलम में और पिंडी और इस्लामाबाद में, कुछ इस तरह के मामला थे। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने अपने आबाई ज़िला में 1 सीट बढ़ा ली है, तो इसके ख़िलाफ़ हम एहतजाज करते हैं। तो वो तो खैर इलेक्शन कमिश्नर ने तरदीद कर दी कि मेरा ताल्लुक़ ज़िला सरगोदा से, और सरगोदा में किसी भी सीट का कौमी या सूबाई का इजाफा नहीं किया गया। ये तो पहले ही हाथ इनका झूठ साबित हो गया। और साजिश का जो मकसद था दरअसल कुछ मामूली मफादात हैं। मसलन ये है कि बहुत सारे वकील हैं जिन्होंने मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में, तीनों हाई कोर्ट्स में ये रिटें दायर की हुई थी कि फ़लाने इलाके का हल्का भी तब्दील कर दिया इलेक्शन कमिश्नर ने, इसे भी रोका जाए, इसे भी रोका जाए। तो हाई कोर्ट्स ने कुछ हल्कों की जो आश्रय 9 हल्का बंदी है उसको कलअदम कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये आर्डर दिया कि चूँकि इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हो चुका है, इसलिए अब हल्का बंदियों में कोई रद्दोबदल नहीं हो सकता। तो इस बात पर ये वकला रहनुमा जिनके कुछ अपने क्लाइंट्स के हवाले से मामला थे वो नाराज़ हो गए। अब सुप्रीम कोर्ट पर तो गुस्सा निकाल नहीं सकते थे, तो उन्होंने ये मुनासिब समझा कि इलेक्शन ही मुलतवी करा दिए जाएं। और उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि ये इतना आसान काम नहीं है उनके लिए कि वो इलेक्शन मुलतवी सिर्फ इनके मुतालबात या इनकी धमकियों से डर कर इलेक्शन मुलतवी हो जाएंगे। क्योंकि अगर इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफ़ा देता है तो सारा अमल खटाई में पड़ जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मौजूदगी के बगैर इलेक्शन नहीं हो सकते, यह कानून है। और अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफ़ा दे दे या उसकी वफ़ात हो जाए खुदा न खास्ता, तो इस सूरत में फिर जो नया इलेक्शन कमिश्नर है वो अपोजिशन लीडर और वज़ीर आज़म को यानी क़ायद ऐवान को मिलकर नए इलेक्शन कमीशन की तैनाती करना होगी। और ये एक लंबा अमल है, बीच में जो पेचीदगियाँ हैं, बारीकियाँ हैं वो अलग रहीं, लेकिन ये एक लंबा अमल है। इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली इलेक्शन मुलतवी हो जाएंगे और इनका टारगेट इलेक्शन मुलतवी कराना ही था। बज़ाहिर इन्होंने इमरान खान के हाथ मजबूत किए और ये पाकिस्तान बार के सदर हैं आसिम भून साहब, जो ज़्यादा नाराज़ हैं हल्का बंदियों के हवाले से, और ये उन्हीं की तजवीज़ पर ये काम सारा हुआ। और एक रात पहले ही इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट बार से बात कर ली गई थी। और सुप्रीम कोर्ट बार चूँकि पीटीआई की है, उसके सदर आबू ज़ुबैर साहब पीटीआई के वर्कर हैं बाकायदा, तो उनके लिए तो ये बिल्ली के भागों छींका टूटा। उन्होंने फ़ौरन हाँ कर दी और अगले दिन फिर ये ऐलान आ गया। बारी बारी दोनों के प्रेस रिलीज़ आ गए और एक दुहाई सी मच गई ख़ास तौर पर पीटीआई के सोशल मीडिया टीम पर
اور جو پی ٹی آئی کے حامی اینکر پرسن ہیں جو ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر اپنے شوز کی آڑ میں پی ٹی آئی کے ایجنڈے کو آگے بڑھاتے ہیں، تو انہوں نے یہ ایک قسم کی پھر فضا بنانے کی کوشش کی کہ الیکشن ملتوی ہو رہے ہیں۔ انہوں نے ہی چند دن پہلے ہائی کورٹ کے فیصلے پر جشن منایا تھا اور وہ جشن اگلے ہی دن سپریم کورٹ میں دفن ہو گیا تھا۔ تو اب پھر یہ اب اس سازش کی ناکامی کی صورتحال کیا ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ آسن بھون صاحب کا تعلق آسما جہانگیر گروپ سے ہے، جو کہ الیکشن کو بر وقت بنانا چاہتا ہے۔ چنانچہ اس گروپ کے وکیلوں کی بھاری اکثریت نے، بہت تھوڑے چند ایک کو چھوڑ کر بھاری اکثریت نے، بلکہ بھاری ترین اکثریت نے آسن بھون سے احتجاج کیا ہے کہ یہ آپ نے کیا پریس ریلیز جاری کر دیا ہے۔ اور ناظرین یہ بات اہم ہے کہ یہ پریس ریلیز تھا، پاکستان بار کی قرارداد نہیں تھی، اس کا کوئی اجلاس نہیں ہوا، نہ تو جنرل کونسل کا اجلاس ہوا، نہ ہی ان کے جو عہدیداروں کا اجلاس ہوا، اور بس یہ یک طرفہ طور پر کسی اللہ آسرے کو کہنا چاہیے کہ اللہ آسرے پر انہوں نے یہ پریس ریلیز جاری کر دی، جو اب کھٹائی میں پڑ گئے ہیں۔ تو اب یہ تحریک چلانے کی دھمکی، یہ اس کی نوبت نہیں آئے گی، کیونکہ تحریک چلانے کے لیے ظاہر ہے ان کو بار کونسل کو اور بار ایسوسی ایشن کو اجلاس بلانے پڑیں گے، جنرل کونسل کے اجلاس بلانے پڑیں گے، اس میں پھر اس کا فیصلہ ہوگا، تائید لی جائے گی، وہاں تک بات جانی نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ کئی مرتبہ وکلاء رہنما یہ پی ٹی آئی کی خاص طور پر تحریک چلانے کی دھمکی دیتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ وکلاء کی تحریک کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکا۔ بھئی اگر کوئی نہیں ٹھہر سکا تو اس کی ایک مثال تو دو، دنیا میں کسی بھی ملک کی مثال دے دو، پاکستان کی نہ صحیح، پاکستان میں تو ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا کہ وکلاء کی تحریک کے سامنے کوئی آدمی ٹھہر نہ سکا ہو۔ ایسی کوئی تحریک چلی ہی نہیں، سوائے اس تحریک کے جو جسٹس افتخار چودھری کی بحالی کی تحریک تھی۔ اور اس تحریک کا میں آپ کو احوال سنا دوں، اور یہ بڑی ان کے لیے سبق پڑھنے والی بات ہے۔ چیف جسٹس افتخار چودھری کی بحالی کے جو عناصر تھے وہ آپ ان پر ایک نظر ڈالیں۔ سر فہرست عنصر یہ تھا کہ اس میں پاکستان کی تمام بار ایسوسی ایشنز شریک تھی اور تمام وکیل شریک تھے۔ مشرف کے حق میں کوئی بھی وکیل نہیں تھا، سوائے وہ جو کاف لیگ کے رکن تھے، وہ ان کی گنتی آٹے میں نمک سے بھی کم تھی۔ تقریباً 100% وکیل جو تھے وہ اس تحریک کے ساتھ تھے، نمبر ایک۔ اور نمبر دو جو ہے وہ اس سے بھی بڑا معاملہ ہے، اس تحریک کے پیچھے کون تھا؟ اس تحریک کے پیچھے اس وقت کے آرمی چیف جنرل کیانی تھے، اس وقت کی ISI تھی، بلکہ اس وقت کا پورا ادارہ تھا۔ وجہ یہ تھی جو ظاہر بعد میں لوگوں کو پتہ چلی کہ پرویز مشرف بوجھ بن چکا تھا پاکستان کے قومی ادارے پر، تو اس سے جان چھڑانا مقصد تھا، اور اس مقصد کے پیچھے کچھ ذاتی حوالے بھی ہو سکتے ہیں۔ بہرحال مشرف بہت ڈسکریڈٹ ہو چکا تھا، نفرت کا نشان بن چکا تھا، سانحہ کراچی کی وجہ سے اور دوسرے معاملات کی وجہ سے لوگ اس کے نام پر تھوکتے تھے۔ چنانچہ جب اداروں کے اشارے پر اور اداروں کی پوری پلاننگ کے ساتھ جب جسٹس افتخار چودھری نے ایک بہادرانہ نعرہ مستانہ بلند کیا، تو فوراً ہی اگلے دن طے شدہ ایجنڈے کے تحت وکیل رہنما میدان میں آ گئے، اور یہ وکیل رہنما کو فوری اشتعال کے تحت نہیں آئے تھے، ان کے ساتھ پہلے سے بات چیت ہو چکی تھی، نمبر دو۔ اور یہ نمبر تین پھر یہ ہے کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں ما سوائے کاف لیگ اور ایم کیو ایم صرف کراچی تک محدود تھی اور کاف لیگ صرف گجرات تک محدود تھی۔ ان دو جماعتوں کے علاوہ پاکستان کی تمام جماعتیں وکلاء کی اس تحریک کے ساتھ تھیں، اور عوام بھی اس تحریک کے حامی تھے، اگرچہ عوام کی پارٹیسپیشن کچھ زیادہ نہیں تھی، لیکن وکیلوں کی اس تحریک نے ایک ہلچل پیدا کی اور ایک ملک گیر سطح پر ایک یعنی وہ ایسا ماحول بنا دیا کہ جس میں مشرف صاحب جو تھے وہ پریشان ہو گئے، اور اس میں کچھ شک نہیں۔ لیکن اتنے عوامل کے باوجود ریاستی ادارے اس کے ساتھ، تمام سیاسی جماعتیں اس کے ساتھ، عوام کی حمایت اس کے ساتھ، اور ماحول اس کے ساتھ، مشرف کی بدنامی اور عدم مقبولیت انتہا درجے کو پہنچی ہوئی تھی، یہ معاملہ بھی اس کے ساتھ۔ اس کے باوجود وکلاء کی یہ تحریک جسٹس افتخار چودھری کو بحال نہیں کرا سکی۔ یہ نکتے آپ کے نوٹس میں لا رہا ہوں میں، اور آپ کے نوٹس میں پہلے ہی ہوں گے۔ تو یہ سبق جو ہے یہ وکیل رہنماؤں کو پڑھنا چاہیے جب وہ تحریک چلانے کی دھمکی دیتے ہیں۔ اس دھمکی دینے سے پہلے ان کو یہ سبق پڑھنا چاہیے کہ وکلاء کی تحریک کوئی معنی نہیں رکھتی۔
وکلا اگر ٹریڈ یونین کی حد تک کوئی تحریک چلائیں تو اس کی کامیابی کا امکان ہوتا ہے، اور وہ کامیاب ہوئی بھی ہیں۔ ٹریڈ یونین سے مراد یہ ہے کہ اپنے چیمبرز کے حوالے سے، اپنے معاوضوں کے حوالے سے یا رجسٹریشن کے حوالے سے، یعنی وہ جو پیشہ ورانہ امور ہیں ان کے، جن کا تعلق خالصتاً عدالت سے ہے، عدالتی امور سے ہے، ضلع کچہری کے امور سے ہے، اس میں تو وہ تحریک چلانے میں کامیاب ہو بھی سکتے ہیں اور ناکام بھی ہو سکتے ہیں۔ مثلا جس طرح جسٹس عطر من اللہ صاحب کے خلاف ایک تحریک چلی تھی، انہوں نے ایک کارروائی کی تھی کوئی کسی وکیل کے خلاف، تو اس کے خلاف وکیلوں نے تحریک چلائی، کئی ہفتے تحریک چلتی رہی، لیکن وہ جسٹس عطر من اللہ نہیں مانے، وہ تحریک ناکام ہوئی، لیکن کامیاب بھی ہو جاتی ہیں۔ کئی مطالبے مان لیے جاتے ہیں چیف جسٹس کی سطح پر یا وزارت قانون کی سطح پر، لیکن وہ معاملات جو ان کے پیشہ ورانہ امور سے تعلق رکھتے ہوں، مثلا کوئی ٹریڈ یونین اگر یہ کہہ دے کہ ہم اس حکومت کا تختہ الٹنا چاہتے ہیں، تو وہ تحریک کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ لیکن وہ ٹریڈ یونین تالہ بندی، ہڑتال، مظاہرے، میڈیا سے استفادہ کرنے کے باعث وہ ہو سکتا ہے وہ کارخانہ دار کو جھکنے پر مجبور کر دیں، لیکن کبھی کوئی غیر متعلقہ تنظیم حکومت کا تختہ الٹنے یا الیکشن رکوانے یا چیف الیکشن کمشنر کا استعفیٰ لینے کے لیے تحریک چلائے گا تو وہ کامیاب نہیں ہوگی، اور یہ تحریک بھی کامیاب نہیں ہوگی، بلکہ یہ تو میں نے ایک اصولی بات کر دی۔ عملی بات یہ ہے کہ یہ تحریک سٹارٹ ہونی ہی نہیں ہے، اور سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی معاملہ ٹائم فش ہو جائے گا۔ اور عمران خان جو بہت خوش ہو رہا ہے جیل کے اندر کے، لیجئے جناب پاکستان بار نے اور سپریم کورٹ بار نے مل کر الیکشن کمشنر کا وہ کیا کہتے ہیں تختہ الٹ دیا ہے، تو یہ خوشی چند دن کی ہے، بلکہ شاید ایک آدھ دن کی ہے، جس طرح ہائی کورٹ کی خوشی بھی ان کی ایک دن کی تھی۔ اور ناظرین، جہاں میں ایک ضمنی طور پر آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جس چیز کا انکشاف ہوا ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان چاہتا ہے کہ الیکشن، اس نے اپنی پارٹی رہنماؤں کو ہدایت کی ہے کہ کچھ اس طرح کا ماحول پیدا کرو کہ الیکشن جو ہیں وہ اگلے سال کے آخر تک ملتوی ہو جائیں، 2024 کے آخر تک۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ریٹائر ہو چکے ہوں گے، اور ان کا جو وہ چھجو کے چبارے والا ہے وہ چیف جسٹس بن چکا ہوگا، اور پھر ہم موج کریں گے۔ یہ بھی اس کی حماقت اور خام خیالی ہے۔ عمران خان 2018 کا الیکشن صرف ایک چیف جسٹس کے بل پر نہیں جیتا تھا، جسٹس ثاقب نثار اور کھوسہ وغیرہ کے بل پر، اس کے پیچھے اس وقت جنرل فیض بھی تھا، جنرل باجوہ بھی تھا، پوری پاکستان آرمی تھی، جس کے 3 لاکھ جوان ٹھپے پر ٹھپا لگانے پر مامور کیے گئے تھے، اور وہ RTS کا بٹھا بٹھانا بھائی اس میں شامل تھا۔ میڈیا ملوث کر دیا گیا تھا، عمران خان کی حمایت کرنے پر مجبور کر دیا گیا تھا، اور نواز شریف کو نااہل بھی کیا گیا تھا، مریم نواز کو بھی نااہل کیا گیا تھا، پھر کہیں جا کر عمران الیکشن جیتا تھا۔ تو اب ایک اکیلا چھجو کے چبارے والا اگر چیف جسٹس بن جاتا ہے تو عمران خان کے پلے پھر بھی کچھ نہیں پڑنا۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عمران خان کی خواہش اور سر توڑ کوشش ہے کہ الیکشن اگلے سال کے آخر تک ہوں، تاکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے نجات حاصل ہو سکے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی بے عزتی اور ان پر الزام تراشی اور ان کی کردار کشی کی ایک پرسوں تازہ کوشش کی گئی، وہ بری طرح ناکام ہوئی۔ وہ سازش یہ تھی کہ دیکھیں، انہوں نے ایک لیٹر جاری کروایا ہے کہ ایئرپورٹس پر ججوں کے اور ان کے اہل خانہ کا، یعنی ان کی بیویوں کی تلاشی نہیں لی جائے گی۔ تو وہ فوراً ہی تردید کر دی، چیف جسٹس نے کہہ دیا کہ دیکھیں میں تلاشی لے کر گیا ہوں، میری بیوی کی تلاشی بھی لی گئی ہے، اور میں تو پروٹوکول کے اتنا خلاف ہوں کہ مجھے لیموزین دی گئی ایئرپورٹ پر جہاز تک پہنچانے کے لیے، میں نے انکار کر دیا، میں نے دوسرا پروٹوکول بھی نہیں لیا۔ اور پھر قصہ یوں نکلا کہ سپریم کورٹ کے رجسٹرار نے ایک خط دیا تھا وزارت ایوییشن کو کہ ریٹائرڈ ججوں کو تلاشی سے چھوٹ حاصل ہے، تو اور جبکہ حاضر سروس ججوں کو یہ چھوٹ نہیں ہے، تو اس تضاد کا کیا معنی ہے؟ تو اس تضاد کے معنی تو پھر ایک یہ نکل سکتے تھے کہ حاضر سروس ججز کو اگر یہ پروٹوکول نہیں ملتا تو ریٹائرڈ ججوں سے بھی یہ پروٹوکول واپس لیا جائے۔ ویسے یہ بڑا الٹے قسم کا پروٹوکول تھا کہ حاضر سروس کو ملنا چاہیے تھا، اگر یہ دینا ضروری تھا تو حاضر سروس ججوں کو ملنا چاہیے تھا، نہ کہ ریٹائرڈ ججوں کو۔ لیکن جہاں الٹ مسئلہ ہو گیا، یہ تو ایسے ہی ہے جیسے جو نوکری کر رہے ہیں ان کو پینشن دی جائے، اور جو ریٹائر ہو گئے ہیں ان کو پوری تنخواہ دی جائے، یہ اس طرح کا معاملہ تھا۔ تو یہ ساری سازش ناکام ہو گئی، گندے ہو گئے۔ اس طرح کی سازش ہمیشہ ناکام ہوتی ہے۔ کل آپ نے دیکھا عثمان ڈار نے کیا
کبھی میں نے سنا نہیں کہ کسی نے اپنی انتخابی مہم اس شرمناک واقعے سے شروع کی ہو کہ اپنی ماں ہی کے کپڑے پھاڑ دیے اور پھر اس کو پبلک میں لے آیا کہ دیکھو میری ماں، یعنی خود ہی کپڑے پھاڑے، ثابت ہو گیا کہ یہ خود ہی کپڑے پھاڑے انہوں نے۔ تو یہ گندی سوچ اور اس طرح کے گندے ہتھ کنڈے، ان سب کا جو کریڈٹ ہے وہ سوائے عمران خان کے کسی کو نہیں جاتا۔ ناظرین، جو تازہ ریاستی اعداد و شمار جو مجھے معلوم ہوئے ہیں وہ یہ ہیں کہ مسلم لیگ نون کو پنجاب سے 95 سیٹیں مل سکتی ہیں، یا ان کا ملنا یقینی ہے یا تقریباً یقینی ہے۔ 2 مہینے پہلے انہی اداروں کی جو رپورٹ تھی وہ یہ تھی کہ مسلم لیگ پنجاب کی 110 تک سیٹیں لے جا سکتی ہے، اور اسی بنیاد پر میں نے کہا تھا کہ مسلم لیگ کو سادہ اکثریت نہیں ملے گی، اس لیے کہ اگر اس کی پنجاب سے 110 سیٹیں ہیں تو وہ باقی 3 صوبوں سے کتنی سیٹیں لے جائے گی؟ زیادہ سے زیادہ سندھ سے وہ اگر بہت زور لگائے، ایم کیو ایم کو ساتھ میں لائے اور پورا زور لگائے تو وہ سندھ سے 2 یا 3 سیٹوں سے زیادہ نہیں نکال سکتی۔ کو 8-10 سیٹیں وہ پختونخوا سے نکال سکتی ہے اور 2-3 سیٹیں بلوچستان سے نکال سکتی ہیں، یہ مل کر 120-22 بنتی ہیں، سادہ اکثریت نہیں ملتی۔ لیکن اب 2 مہینوں کے بعد کیا تبدیلی آئی ہے کہ وہ پنجاب سے 145 میں سے 110 کے بجائے 95 سیٹوں پر بات آ گئی ہے، یعنی اکٹھی 15 سیٹیں مسلم لیگ نون کی کم ہو گئی ہے۔ یہ مسلم لیگ کے لیے تشویشناک امر ہے۔ اس بحث کو ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ شہباز شریف کی 16 ماہ کی حکومت نے مسلم لیگ کے لیے بہت پریشانیاں پیدا کی، بہت رکاوٹیں کھڑی کی۔ مسلم لیگ جس طرح بھی جاتی ہے وہ شہباز شریف کا دور حکومت سامنے آ جاتا ہے، وہ ایک لمبی کہانی ہے، اس پر ہم کبھی پھر بات کریں گے، پہلے کئی مرتبہ بات ہو بھی چکی ہے۔ لیکن ایون دین 110 سیٹیں ان کو مل رہی تھی پنجاب میں، اس کے باوجود، یعنی شہباز شریف کی 16 ماہ کی حکومت کے باوجود، اگر یہ حکومت نہ ہوتی تو اس سے زیادہ مل سکتی تھی۔ تو اب وہ 115 سے مزید کم ہو کر کیوں نیچے کم ہو گئی ہیں؟ تو اس کی وجہ کا تحقیقات کرانا مسلم لیگ کا کام ہے، وہ کرائے تحقیقات، لیکن مجھے جو نظر آتا ہے وہ ہے مسلم لیگ کی قیادت کی غیر فعالیت۔ نواز شریف صاحب انٹرویو وغیرہ کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے پاکستان آنے کے بعد سے عوام کے ساتھ رابطہ ختم کر دیا۔ ایک جلسے کے بعد انہوں نے کوئی جلسہ نہیں کیا۔ وہ 100 مرتبہ انٹرویو کریں امیدواروں کے، لیکن ان کو جلسہ کرنا چاہیے، اور وہ بہت بڑا جلسہ کر سکتے ہیں۔ یہاں دیکھیے کہ مریم نواز صاحبہ بھی خاموش ہیں، انہوں نے بھی منڈی بہاؤالدین کا ایک جلسہ کیا اور اس کے بعد بس کر گئی، حالانکہ وہ زبردست جلسہ تھا، کامیاب جلسہ تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ علیم خان صاحب کو کچھ اپنے مطالبات کے حوالے سے ان کو یہ ناراضگی تھی اور وہ ابھی تک مطالبات پورے نہیں ہوئے۔ انہوں نے چنانچہ اسائنمنٹ دی اپنے ایک اینکر پرسن منیب صاحب کو کہ آپ نے ایک پروگرام اس بارے میں کرنا ہے کہ منڈی بہاؤالدین میں مریم نواز کا جلسہ ناکام ہو گیا۔ تو چنانچہ انہوں نے جلسے کے عقب سے آخری حصے سے کچھ تصویریں لے کر ایک پروگرام کیا جس میں اس جلسے کو فلاپ لکھا گیا یا تقریباً فلاپ لکھا گیا، اور اس پروگرام کو پھر ظاہر پی ٹی آئی والے تو لے اڑے، انہوں نے تو لے اڑنا تھا، اور پھر پی ٹی آئی کے جتنے بھی وہ ٹی وی چینلز پر ان کے میڈیا مینیجر بیٹھے ہوئے ہیں اینکر پرسن کے نام پر، انہوں نے پھر اس پر کچھ 10-12 پروگرام کر دیے کہ مریم کا جلسہ ناکام، مریم کا جلسہ ناکام۔ تو شاید مریم اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو گئی۔ بہرحال نہ تو نواز شریف صاحب میدان میں ہیں، نہ مریم صاحبہ میدان میں ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی کی یہ بہت اچھی بات ہے کہ اس کے لیڈر میدان میں آ چکے ہیں۔ زرداری صاحب بھی ایکٹیو ہو گئے ہیں، بلاول صاحب بھی ایکٹیو ہیں، ان کی دوسری جو قیادت ہے وہ بھی ایکٹیو ہے، دوسرے درجے کی، تیسرے درجے کی پوری پیپلز پارٹی متحرک ہے، جے یو آئی متحرک ہے۔ لیکن مسلم لیگ ہمیں نہیں نظر آتی، نہ تو نواز شریف صاحب میدان میں آئے، نہ مریم صاحبہ آئی، نہ ان کے کچھ لیڈر میدان میں آئے، اور اس طرح ایک تاثر بن گیا کہ مسلم لیگ نون، اور یہ تاثر جھوٹا ہے لیکن بن رہا ہے کہ مسلم لیگ نون اصل میں کچھ بھی نہیں، تحریک چلان اپنے احتجاجی انتخابی سرگرمیاں کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتی، کیونکہ اس کو بڑوں کی طرف سے یقین دلا دیا گیا کہ ہم تمہیں حکومت دیں گے، سادہ اکثریت دلائیں گے۔ وہ ان کے وعدوں پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے ہیں۔ یہ نہایت بے بنیاد بات ہے، لیکن تاثر اگر یہ پھیل گیا اور یہ مسلم لیگ کی قیادت حرکت میں نہ آئی تو یہ مزید تاثر پھیلتا جائے گا۔ ناظرین، جہاں میں بتا دوں کہ سیاسی تھیوریاں دینے والے کس طرح عجیب و غریب جھوٹ بولتے ہیں، مثلا وہ وزیر داخلہ سرفراز بگٹی صاحب، ان کا نام ہے کیا ہے، جو بھی ان کا نام ہے، وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے۔ تو یہاں اتنے لمبے ایک گھنٹے کے ٹی وی چینل پر پروگرام چلے، اخبارات میں بیانات بھی چھپے، تجزیے بھی چھپے کہ جناب دراصل اسٹیبلشمنٹ اب مسلم لیگ نون کے خلاف ہو گئی ہے،
کیونکہ انہوں نے جہانگیر ترین کو اس کی مرضی کی سیٹیں نہیں دی، لہٰذا اب اسٹیبلشمنٹ نے موڈ بدل لیا ہے اور سرفراز بگٹی کو اشارہ کیا ہے کہ مسلم لیگ نون میں مت جانا بلکہ پیپلز پارٹی میں جانا، اور وہ چلے گئے۔ اس سازش کی بنیاد کیا تھی؟ بنیاد صرف یہ تھی کہ کچھ دن پہلے، آج سے کئی ہفتے پہلے، انہوں نے ایک انٹرویو دیا تھا کہ اگر میں وفاقی وزیر نہ ہوتا تو مسلم لیگ نون میں شامل ہوتا۔ یہ ایک بیان انہوں نے کسی ترنگ میں دے دیا یا مسلم لیگ نون سے اچھی پی آر رکھنے کے لیے دے دیا، حالانکہ اس وقت بھی یہ طے تھا کہ انہوں نے پیپلز پارٹی میں جانا ہے۔ ایک تو میں نصرت جاوید صاحب کا حوالہ دوں گا، انہوں نے کافی ہفتے پہلے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ سرفراز بگٹی صاحب جب بھی ان کو موقع ملے گا یہ پیپلز پارٹی میں جائیں گے، اور انہوں نے یہ بات کچھ خبروں کی بنیاد پر کی ہوگی۔ اور پھر اسی طرح ممتاز بھٹی صاحب، انہوں نے بھی اپنے ایک ولاگ میں کچھ دن پہلے یہ کہا تھا کہ مسلم لیگ نون والا بیان جو ہے یہ ان کا سیاسی بیان ہے، انہوں نے جانا پیپلز پارٹی میں ہے۔ اسی طرح بہت سارے دوسرے لوگوں کو بھی پتہ تھا کہ انہوں نے پیپلز پارٹی ہی میں جانا ہے، ان کی مرضی ہے، وہ چلے گئے، بالکل ٹھیک کیا۔ لیکن اس کو لے کر انہوں نے ایک سازش گھڑ دی، اور جس پر بہت سارے لوگ ایمان بھی لے آئے کہ ہاں یہ سرفراز بگٹی تو مسلم لیگ نون میں آنا تھا، آخری وقت میں حافظ صاحب نے اس کا کان مروڑا اور کہا کہ چلو پیپلز پارٹی۔ یہ اتنی یعنی لوگ تنکے پر وہ پہاڑ کھڑا، رائی پر پہاڑ کھڑا کرتے ہیں۔ ناظرین، شیخ مجیب الرحمان کی بات میں صرف یہ کہوں گا کہ ان کے جو سوشل میڈیا ہے یہ اس بات کو دہرا رہے ہیں، شیخ مجیب، تو شیخ مجیب کا موازنہ میں بعد میں پھر کبھی کروں گا۔ فی الحال ان کا جو عمران خان کا ذاتی قصیدہ نویس ہے، آپ ان کو جانتے ہیں، انہوں نے اپنے پروگرام میں یہ بات کی ہے کہ دیکھو اگر عمران خان کو الیکشن نہ جتوایا گیا تو پختونوں کے پاس کیا چارہ رہے گا، مطلب یہ ہے کہ پختون علیحدہ ہو جائیں گے، مطلب یہ ہے کہ اب پٹھانوں کو اس بات پر آمادہ کرنے کے لیے ہے کہ آپ پاکستان ہی میں رہیں، عمران خان کو وزیر اعظم بنا دیا جائے۔ پھر کل کو کوئی یہ کہے گا کہ بلوچستان والے پاکستان سے الگ ہونا چاہتے ہیں، اگر سرفراز بگٹی کو پاکستان کا وزیر اعظم نہ بنایا گیا تو بلوچستان الگ ہو جائے گا، اسی طرح سندھ، اسی طرح پنجاب۔ تو مناسب ہے کہ پاکستان میں 4 وزیر اعظم بنا دیے جائیں، جس صوبے کی طرف سے دھمکی ملے اس صوبے کا وزیر اعظم جو ہے وہ ایکٹیو کر دیا جائے، باقی 3 کو چھٹی پر بھیج دیا جائے۔ اس طرح یہ ان کی ذہنیت گندی ہے، اور یہ گندی ذہنیت کے تحت پاکستان کے خاتمے کی دھمکیاں نہیں دیتے بلکہ یہ پاکستان کے خاتمے کی خواہش رکھتے ہیں۔ ایک اور عمران خان کا قصیدہ نگار ہے، وہ پہلے باجوہ کا قصیدہ نگار تھا اور بتایا کرتا تھا کہ باجوہ کی تقرری نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ وہ اب ہر 15 دن کے بعد ایک پروگرام کرتا ہے اور کہتا ہے کہ پاکستان پر اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ اللہ کا عذاب تو پوری دنیا پر ہی ہے، جو دنیا کے حالات ہیں اگر اس کو ہم عذاب سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ لوگوں کے قرآن کی آیت کے مطابق جن لوگوں کی اپنی اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تو عذاب کا سلسلہ بند کر رکھا ہے۔ اور نبی آخر الزمان کے بعد یہ حدیث ہے کہ یعنی اب کسی امت پر عذاب نہیں آئے گا، ویسے بھی عذاب اس نبی کی امت پر آیا کرتا تھا جس نبی کی امت معجزے دیکھنے اور حجت تمام ہو جانے کے بعد بھی اس نبی کا انکار کر دیتی تھی، تو اس پر عذاب آتا تھا۔ اس کے علاوہ دنیا میں کہیں اور کسی قوم پر کسی طرح کا کوئی عذاب نہیں آیا۔ بہرحال اگر عذاب شامت اعمال کا نام ہے تو وہ پوری دنیا پر ہے۔ غزہ پر عذاب ہے، مصر پر عذاب ہے، ایران پر عذاب ہے، پاکستان پر عذاب ہے، انڈیا پر عذاب آیا ہوا ہے، یورپ میں عذاب ہے، ہر جگہ عذاب ہے۔ تو یہ ہر 15 دن کے بعد ایک اس طرح کی جھوٹی بشارت سناتا ہے کہ پاکستان پر عذاب آنے والا ہے، پاکستان صفحہ ہستی سے مٹنے والا ہے، صفحہ ہستی سے میاں تم مٹنے والے ہو۔ تو ناظرین، وہ وقت ختم ہو گیا، لیکن افغان ملا ہیبت اللہ کے جنرل عاصم منیر کے پاؤں میں پڑنے کا قصہ رہ گیا۔ اس کا میں اشارہ دے دیتا ہوں کہ جب پاکستان کی طرف سے یہ میسج گیا کہ ہم ان کو برداشت نہیں کریں گے، ٹی ٹی پی کے دہشت گردوں کو، اور اس بات کو بھی کہ ان کو وہاں سے پناہ ملتی ہے، یہ پاک افغان بارڈر پر ہم کارروائی کریں گے۔ اس کارروائی میں ہارڈ پرسوٹ بھی ہے، ڈرون طیارے بھی ہیں، توپ خانہ بھی ہے، سب کچھ ہے، انٹیلیجنس ورک بھی ہے، اور وہ جو سنیپ آپریشن ہوتے ہیں وہ ہر چیز ان کو کنوے کر دی گئی کہ ان کو باندھ رکھو، ہم دونوں ملکوں کا مفاد اس میں ہے کہ یہ دہشت گرد ہمارے یہاں کارروائیاں نہ کریں۔ تو اس کے بعد پھر ان کو یہ اطلاع ملی کہ امریکہ اور روس مل کر شمالی اتحاد کی مدد کرنے والے ہیں، اور یہ ظاہر ایک بڑی خطرناک ڈیولپمنٹ ہے۔ طالبان منتخب حکومت تو نہیں ہے وہاں کی۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے ان کے وہ
پریشانی پیدا ہوئی، بلکہ یوں کہنا چاہیے وہ کیا محاورہ ہے کہ چکر چھوٹ جانا، پسینے چھوٹ جانا، اس طرح کی کیفیت پیدا ہوئی۔ انہوں نے جھٹ سے ایک وفد بھیجا مولانا فضل الرحمان کے پاس کہ حضور ہم تو پاکستان سے برادرانہ تعلقات چاہتے ہیں، غلط فہمی دور کرنا چاہتے ہیں، ہماری کچھ مذاکرات پاکستانی فوج کے حکام سے کرا دو۔ تو اس کا قصہ اگر کبھی وقت ملا تو کسی پھر اگلے پروگرام میں کروں گا۔ فی الحال یہ ہے کہ جنرل عاصم منیر کی دھمکی نے یا پاک فوج کی دھمکی نے ملا ہیبت اللہ کو خود ہیبت زدہ کر دیا ہے۔ تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔